रात को रानी साहिबा ने मुझे जनान खाने के ड्राइंग रूम में बुलवाया। मैंने उन्हें बताया कि आज जब मैं उनके सरदार बेटे की मरहम पट्टी के लिए गया तो उसने मुझे ज़र व जवाहिर का लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुझे उसकी थोड़ी सी पिटाई करनी पड़ी। ये भी उसकी कमीनगी और झूठ है। रानी ने कहा, उसके पास सोने के सिर्फ चंद नुमाइशी जेवरात हैं जिन्हें उसकी बीवी और वो कबीले के त्योहारों में पहनते हैं। राजा साहब ने अपने ख़त में जिन जवाहरात का जिक्र किया है वो मेरे पास हैं और नहायत महफूज जगह पर मदफून हैं, और यहाँ से रवानगी से पहले तुम्हारे साथियों के जरिए ही उन्हें निकलवा कर मैं तुम्हारे हवाले करूंगी। उन्हीं जवाहरात को हासिल करने के लिए मेरे बेटे ने मुझे बरसों कैदी बनाकर रखा था। मैंने रानी को रजी के साथ बनाए हुए वापसी के प्रोग्राम के मुतालिक जब बताया तो उसने कहा कि चिटागांग तक तो ठीक है, लेकिन मैं कॉकस बाजार के बजाय खलना जाना चाहती हूँ। वहाँ राजा साहब के एक मुखलिस दोस्त हैं जिनका खासा असर व रसूख भी है। वो हमारे बांग्लादेश से निकलने में बहुत मुमिद व मुआविन साबित होंगे। इसलिए ऐसा इंतजाम करो कि चिटागांग से हम खलना के लिए जा सकें। चिटागांग से ली गई कश्ती हमें खलना भी ले जा सकती है, वरना वो हमें हिरन घाटा तक ही पहुंचा दे। वहां से हम दूसरी कश्ती या मोटर लॉन्च लेकर खलना चले जाएंगे। रानी के पहले खलना जाने पर इसरार करने पर मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, तुम्हारे यहाँ आने के रास्ते की दुश्वारियों का सुनकर मैं समझती हूँ कि ऐसा सफर करना मेरे लिए नामुमकिन है। खलना से हमें ऐसा स्टीमर भी मिल सकता है जिसके जरिए हम सीधे बैंकॉक जा सकते हैं और राजा साहब के दोस्त रफीकुल इस्लाम उसका इंतजाम कर सकते हैं। उसके अलावा वहां जाने की मेरी एक जाती वजह भी है जिसके मुतालिक मैं तुम्हें वहां जाकर बताऊंगी। मुझे तजब्जुब का शिकार देखकर रानी ने कहा, मैं अगर चाहूं तो अपने छोटे बेटे को सरदार बनाकर यहाँ रह सकती हूँ। राजा साहब की तबीयत से बखूबी वाकिफ होने के बायस मुझे यकीन है कि वो मुझसे और अपने बेटे से ज्यादा अपने मोरूसी जवाहरात के खजाने में दिलचस्पी रखते हैं। ये समझने के बावजूद मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मेरा छोटा बेटा और मैं अपने माजूल सरदार के बेटे की दरिंदगी से महफूज रह सकें। यहाँ के हालात और कबीले के लोगों की वफादारियाँ रातों रात तब्दील हो जाती हैं। अगर मेरा माजूल बेटा यहाँ हमारी मौजूदगी में आज़ाद हो गया तो वो मुझे और अपने छोटे भाई को हलाक करने में चंदा देर नहीं लगाएगा। मैं साफ गो औरत हूँ और दिल में छुपा कर कोई बात नहीं रखती। अगर तुम खलना नहीं जाना चाहते तो मैं राजा साहब के मौरूसी जवाहरात उनके हुक्म के मुताबिक तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं तुमसे भी ऐसी ही साफ गोई की उम्मीद रखते हुए चाहती हूँ कि जो वादा करो उसे जरूर पूरा करना। इधर मैं सोच रहा था कि रानी की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। बर्मा के रास्ते वापसी के सफर का सोच कर ही मुझे झरझरी आ जाती थी। अगर मैं रानी और उसके बेटे के बगैर वापस जाता तो किसी न किसी वक्त वो दोनों यकीनन अपने बड़े बेटे की साजिश का शिकार होकर मारे जाते। राजा तरीदो अपनी बीवी और बेटे के बगैर मेरे वापस लौटने पर तूफान खड़ा कर सकता था। मुझे कैसर और उसके साथियों की भी फिक्र थी, जिनमें से दो तो पहले ही लालच के बायस मारे जा चुके थे। बर्मा से उनके अकेले भारत वापसी में जो मुश्किलात हायल थीं, उनमें उनकी जानें भी जा सकती थीं। खलना से जैसूर करीब ही था और वहीं से अक्सर मशरकी पाकिस्तानी मुहाजिर भारत में दाखिल होकर नेपाल गए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि रानी की ख्वाहिश के मुताबिक चिटागांग से खलना चला जाए। अगर रानी की मदद से स्टीमर मिल जाए तो क्या कहने, वरना हम सब जैसूर के बॉर्डर से भारत में दाखिल होंगे। थाई साथियों को मैं खलना से ही वापस भेज दूंगा और कैसर और उसके साथी मुझे रानी और उसके बेटे के साथ भारत और नेपाल के बॉर्डर रक्सूल तक छोड़ने जाएंगे। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो में पाकिस्तानी सिफारत खाना होने के बायस हमें पाकिस्तान पहुंचने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी, खुसूसन जब पाकिस्तानी विफाकी वजीर की अहलिया और बेटा मेरे हमरा होंगे। चुनाचे मैंने रानी से खलना चलने की हामी भर ली और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर वो रफीकुल इस्लाम की मदद हासिल करने में नाकाम रही तो फिर उन्हें हमारे साथ भारत क्रॉस करके नेपाल जाना होगा, जहां से हम पाकिस्तान जाएंगे। रानी ने मेरी तजवीज़ से इत्तिफाक किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान छोटा बेटा भी आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे खाना खाया। वापस आकर मैंने कैसर को अपने कमरे में बुलवाया और उसे रानी से की हुई गुफ्तगू और अपने फैसले का बताया। कैसर मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाईजान, आपने रानी की बात मानकर बहुत अच्छा किया।
اب میری بھی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، کھنہ سے سندربن بہت ہی قریب ہے۔ اس جنگل کے سحر اور شکار کے متعلق میں نے بہت کہانیاں سن رکھی ہیں، اور اس جنگل میں شکار کرنے کا میرا شوق جنون کی حد تک بڑھ چکا ہے۔ رضی سندربن سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ ہمیں شکار کے لیے صحیح مقامات تک لے جا سکتا ہے۔ آپ کھلنا میں ایک ہفتہ قیام کریں، اور اس دوران ہم شکار سے لطف اندوز ہو کر تھکاوٹ دور کریں گے۔ میں بھی آغاز جوانی سے شکار کے لیے اپنے شکاری دوستوں کے ہمراہ بارہا جا چکا تھا، اور اب موقع مل رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی شکارگاہ میں شکار کر سکوں۔ میں نے کیسر کی بات مان لی، لیکن اسے کہا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی سے بھی کھلنا جانے کا ذکر نہ کرے۔ میرے تھائی ساتھی بھی اب اکتائے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور واپس جانے کو بے چین تھے۔ مقید سردار کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ حراست سے بھاگ کر ہمارے لیے مزید مصائب کھڑا نہ کر دے۔ میری حالت یہ تھی کہ زندگی اور موت سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے میں اکتا چکا تھا۔ بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میرے لیے یکساں خطرناک تھے، کیونکہ میں ان تینوں ملکوں میں وانٹڈ تھا۔ اس لیے میری سوچ یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک بار ہو جائے، اور میں اس شب و روز کی اذیت سے بچ جاؤں۔ اس لیے میں نے رانی کی بات مان لی تھی۔ چند روز حویلی کے حفاظتی انتظامات کو مزید فول پروف بنانے میں گزر گئے۔ رضی 2 روز بعد کشتیوں کے انتظام کے لیے چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی ہر روز سپہر کے وقت میرے پاس آتی اور مجھے رانگا ماٹی میں سردار کی حراست اور معزولی کے بعد رانی کی رہائی، قبیلے کے لوگوں سے خطاب کے بعد ان کے ملے جلے رجحانات کے متعلق بتاتی۔ رانی کے مشیر بھی دن کا بیشتر وقت حویلی میں گزارتے اور ہر روز رانی سے ملاقات کرتے۔ اندرونی خبریں مجھے کلپنا کے ذریعے مل رہی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا کہ میری اور رانی کی سختی سے ممانعت کے باوجود باہر سے 2 آدمی معزول سردار کے بال کاٹنے اور حجامت بنانے کے لیے آئے تھے، اور رانی نے انہیں سردار کے پاس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن کلپنا نے جب یہ بتایا کہ دونوں حجام بغیر بال کاٹے اور حجامت بنائے ہی واپس چلے گئے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد معزول سردار کے پاس تہ خانے میں گیا۔ میرے ساتھ کیسر کے 2 ساتھی لڑکے بھی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر کمرے کی مکمل تلاشی لی، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز ہمیں نہ ملی۔ میں نے سردار سے پوچھا کہ اس نے حجاموں کو بغیر بال کٹوائے واپس کیوں بھیج دیا، تو وہ بولا، میری مرضی، بال کٹوانے کو جی نہیں چاہا، اور میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ سردار کے انداز گفتگو میں ابھی بھی وہی رعونت تھی۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ سردار کی جسمانی تلاشی بھی لو۔ اس کے لباس سے بھی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ حجاموں کو طلب کرنا اور ان سے بغیر کوئی کام لیے واپس بھیج دینے کا سردار نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے لڑکوں کو دوبارہ تلاشی لینے کا کہا، اور خود سردار کے سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ سردار مجھ سے آنکھیں ملانے سے کترا رہا تھا، اور میں نے بھی نوٹ کیا کہ اس کی نگاہیں کئی بار کمرے کے عقب میں بنی واحد کھڑکی اور کمرے میں پڑے صوفے پر رکیں۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ میز کو گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے جائیں اور اس پر چڑھ کر کھڑکی کی بیرونی حصے کا جائزہ لیں۔ کھڑکی کے بیرونی حصے پر بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ایک چھجا بنا ہوا تھا۔ لڑکوں نے اس چھجے کے اوپر ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک مضبوط اور تقریباً 100 فٹ لمبی رسی ملی۔ اس کا مطلب تھا کہ سردار کو قید سے فرار ہونے کے لیے یہ رسی مہیا کی گئی تھی۔ رسی کو دیکھ کر سردار کا رنگ فق ہو گیا۔ اب ہم نے کمرے کی دوبارہ تلاشی لینی شروع کر دی۔ سردار کے بستر کے گدے کو بھی جگہ جگہ سے ٹٹول کر دیکھا گیا، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ اب صوفے کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھیں۔ جب صوفے کو الٹا کیا گیا تو اس کے نیچے لگے استر کو کاٹ کر ایک سوراخ بنا ہوا تھا۔ سوراخ میں ہاتھ ڈال کر لڑکے دیکھنے لگے تو سردار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال کر سردار کی طرف کیا اور لڑکوں کو کہا کہ استر کو پھاڑ کر صوفے کے اندرونی حصے کی اچھی طرح سے تلاشی لیں۔ جب استر کو پھاڑا گیا تو ایک ریوالور اور گولیوں کا ایک ڈبہ، ایک پین اور لکھائی کے لیے کاغذ اور ایک فوجی واکی ٹاکی صوفے کے سپرنگوں میں پھنسے ہوئے برآمد ہوئے۔ گویا فرار کا منصوبہ مکمل تیار تھا، جس پر صرف عمل ہونا باقی تھا۔ 32 بور کا ریوالور صرف فوجی ہی استعمال کرتے ہیں، اور واکی ٹاکی کا سیٹ بھی فوجی تھا، کیونکہ اس پر بنگالی میں یونٹ نمبر اور سیریل نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے سیٹ کو آن کیا تو معلوم ہوا
کہ بیٹری پوری طرح چارج ہے۔ میں نے سوائے ریوالور کے دوسرا سارا سامان سردار کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تمہارا فرار کا منصوبہ تو پکڑا گیا، اب بہتری اسی میں ہے کہ مجھے خود ہی تمام تفصیلات بتا دو اور یہ سامان فراہم کرنے والوں کے نام اور ٹھکانے بھی لکھ دو۔ اگر تم نے میری اس پیشکش کو قبول نہ کیا تو میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے وہ طریقے استعمال کروں گا جن سے تم معذور ہو جاؤ گے اور کبھی بھی سردار بننے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے میری قید میں ہونے کے باوجود جو حرکت کی ہے، اس کے جواب میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے میں تمہارے ساتھ بدترین سلوک کرنے میں بھی حق بجانب ہوں گا۔ میں نے یہ دھمکی محض اس لیے دی تھی کہ سردار میری باتوں سے ہی بریکنگ پوائنٹ پر آ جائے، ورنہ اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا میرا ہرگز ارادہ نہ تھا۔ بھارت میں میری حراست کے دوران ڈی ایم آئی والوں نے بھی مجھے ایسی ہی دھمکیاں دے کر میری زبان کھلوانے کی کوشش کی تھی اور اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے مجھ پر بدترین تشدد کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے ایک لفظ تک نہ اگلوا سکے، کیونکہ میرے محکمے نے میری ٹریننگ کے دوران مجھے تشدد برداشت کرنے کی تربیت بھی دی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں اپنے ملک اور وطن سے اپنی جان کے عوض غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ میرا یقین تھا اور ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہے گا کہ اپنے مذہب اور قبیلے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور یہ بلند ترین درجہ حاصل کرنا ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ سردار نہ تو مسلمان تھا اور نہ ہی وہ اپنے مذہب و ملت کے لیے ہم سے صف آرا تھا۔ ذاتی اقتدار کی خواہش تشدد کی پہلی لہر سے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے سابقہ برسر اقتدار سیاستدانوں کی طرح وہ بھاگ کر برطانیہ اور امریکہ میں سیاسی پناہ طلب کرتے یا اس کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمارے جان باز اور دلیر فوجی ہزاروں لاکھوں گولیوں اور آگ برساتے گولوں کے درمیان یوں بے دھڑک چلے جاتے ہیں جیسے ان پر پھول برس رہے ہوں۔ اس کی وجہ ان کا واضح نصب العین اور شہادت کا درجہ پانے کی آرزو ہوتی ہے۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ اسی رسی کے ساتھ سردار کو باندھ کر اور چھت میں پڑے کنڈے میں رسی ڈال کر اسے الٹا لٹکا دو۔ لڑکے ابھی سردار کے ہاتھ پاؤں باندھ ہی رہے تھے کہ سردار بول اٹھا، میں سب کچھ بتاتا ہوں، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھوں گا، مجھ پر یقین کرو اور مجھے جسمانی اذیت یعنی ٹارچر نہ کرو۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم بولنا شروع کرو۔ اگر تم نے سچ بولا اور اپنی سچائی کے ثبوت دیے اور ہمیں اس پر یقین بھی آ گیا تو تمہیں اذیت نہیں دی جائے گی، لیکن تمہاری بکواس سننے کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارے پاس آنے والے دونوں حجام ہماری سختی کو برداشت نہ کرتے ہوئے سب کچھ بول دیں گے۔ یہ واکی ٹاکی اور ریوالور دونوں فوجی استعمال کے ہیں جنہیں تمہارے دوست آئی سی او نے فراہم کیا ہے، اور انہیں یہاں پہنچانے والے دونوں حجام ہی ہیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں زیادہ دوڑنا نہیں پڑے گا، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی ہمیں سب کچھ تفصیلاً بتا کر اذیت سے بچ جاؤ۔ میں نے سردار کو یہ وارننگ دے کر لڑکوں کو اشارہ کیا جو اب تک سردار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے الٹا لٹکانے کے لیے کنڈے میں رسی ڈال رہے تھے۔ سردار کو میری گفتگو سے یقین ہو چکا تھا کہ اب صرف سچ بول کر ہی وہ بچ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ریوالور اور واکی ٹاکی مجھے آئی سی او نے بھیجے تھے، میرے پاس آنے والے دونوں شخص واقعی حجام ہیں، لیکن یہ سب سامان وہ لے کر آئے تھے۔ میرے ایک ہمدرد اور بہی خواہ نے دوسرا واکی ٹاکی اپنے پاس رکھا ہے تاکہ مجھ سے رابطہ کر سکے۔ اس کا نام موہن رام ہے اور وہ میرا مشیر بھی ہے۔ پروگرام کے مطابق مجھے کسی رات کھڑکی کے راستے یہاں سے نکل کر اس کے پاس جانا تھا۔ اس نے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے، ان کے ساتھ مل کر ہمیں حویلی پر شب خون مارنا اور آپ لوگوں کو ختم کر کے حویلی پر قبضہ کرنا تھا۔ میری ماں اور بھائی کو بھی اسی شب خون کے دوران قید کرنا اور ماں سے موروثی جواہرات کے حصول کے بعد ان دونوں اور اپنی رانی کو بھی ختم کرنا شامل تھا۔ میری بات کی سچائی کی تصدیق حجام اور موہن رام کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی زبان کھلوا سکیں۔ میں نے سردار سے جب یوں ہی پوچھا کہ حویلی میں اس تک کھانا لانے والوں کو بھی کیا اس نے خرید لیا ہے، تو وہ بولا، کسی خادمہ کے لیے رانی بننا خواب میں بھی ممکن نہیں۔ میں نے ایک خادمہ کو اپنی رانی بنانے کا ایسا یقین دلایا ہے
کہ وہ میرے لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ اس نے تو مجھے یہاں تک کہا ہے کہ وہ آپ سب کے کھانے میں زہر ملا کر سب کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میری موہن رام سے صرف چند سیکنڈوں کے لیے واکی ٹاکی پر بات ہوئی ہے۔ خادمہ کا نام ذہن میں رکھ کر میں نے لڑکوں سے کہا کہ سردار کے ہاتھ پاؤں دوہری رسی سے اتنی مضبوطی سے باندھیں کہ وہ حرکت تک نہ کر سکے اور اسے پلنگ پر ڈال دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے سردار سے کہا کہ تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے میں آج رات پھر یہاں آؤں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ تم سے کیا سلوک کیا جائے۔ سردار کو کمرے میں بند کر کے اور تھائی پہرے داروں کو نگرانی میں اور سختی پیدا کرنے اور خادماؤں سمیت کسی کو بھی کمرے میں داخل نہ ہونے کی ہدایت دینے کے بعد ہم تہہ خانے سے باہر آئے اور لڑکوں کو واپس بھیج کر میں رانی سے ملنے زنان خانے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ رانی سے جلد ہی ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے ریوالور اور واکی ٹاکی دکھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری مامتا کے باعث میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان گنوانے کو ہرگز تیار نہیں، اس لیے مجھے مجبوراً حویلی کے تمام اختیارات خود سنبھالنے ہوں گے۔ میں نے اس غدار خادمہ کا بتایا تو رانی نے اسے فوراً طلب کیا۔ وہ آئی تو رانی نے تنزیہ طور پر اسے نئی رانی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بھید کھل چکا ہے۔ وہ رانی کے قدموں میں گر گئی اور اپنی غداری کی معافی مانگنے لگی۔ رانی نے یکایک اپنے لباس کے اندر سے کچھ نکالا اور خادمہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا اور بولی، غداروں کے لیے یہی معافی ہے کہ انہیں زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے۔ تڑپتی خادمہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر رانی نے اپنے مشیر کو طلب کیا اور اسے سارا واقعہ بتا کر کہا کہ موہن رام اور دونوں حجاموں کو حراست میں لے کر حویلی میں لے آئے۔ مشیر کے ساتھ میں نے اپنے 2 مسلح تھائی ساتھی بھیج دیے تھے۔ 2 گھنٹے کے اندر ہی یہ تینوں بندے ہاتھوں حویلی میں پہنچا دیے گئے۔ رانی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے حویلی کے صحن میں ان تینوں سے کچھ سوال کیے۔ اسی اثنا میں حویلی کے تیر انداز پہرے دار وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے رانی کے حکم پر ان تینوں پر تیر برسائے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ واپسی پر میں نے رانی کو کہا کہ یہاں پر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ رانی نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں بھی ان حالات کے پیش نظر یہاں سے جلد نکلنا چاہتی ہوں۔ کل رات تمہارے ساتھیوں کے ذریعے مدفون خزانہ نکلوا کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس کے بعد روانگی میں جتنی تاخیر ہوگی وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ ہم چلنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ قبیلے میں اپنے مخالفین اور سازشیوں کو تو رانی نے ٹھکانے لگا دیا ہے، لیکن اپنے سردار بیٹے کے متعلق وہ بالکل خاموش ہے اور مجھے پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اسے کوئی گزن نہ پہنچے۔ اسے زندہ چھوڑنے کی صورت میں ہمارے حویلی سے رخصت ہوتے ہی سردار ہمیں رانگا ماٹی میں ہی روک لے گا یا کم از کم بھرپور مزاحمت کرے گا۔ اس کا کوئی حل نہ رانی کے پاس تھا اور نہ میرے پاس۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم سردار کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور کھلنا سے اپنی روانگی کے وقت اسے چھوڑ دیں۔ اس طرح ہم بھی چکمہ مخالفین اور سردار کی ریشہ دوانیوں سے کسی حد تک محفوظ رہ سکیں گے اور سردار کی جان بھی بچ جائے گی۔ میں نے اپنے اس خیال پر مکمل پلان بنانا شروع کیا، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ رانی کو اس بارے میں صرف روانگی کے وقت ہی بتایا جائے۔ حویلی کا چارج لے کر میں نے رانی کے مشیر کو کہا کہ بنگلہ دیشی فوجی بھی رانگا ماٹی آئے تو اسے باتوں میں لگا کر مجھے فوری اطلاع دی جائے تاکہ میرے مسلح آدمی اسے حراست میں لے کر یہاں لے آئیں۔ حویلی سے جب 3 مردوں اور ایک عورت کی باڈیز قصبے میں پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ سب کہنے لگے کہ ان سب کو ہمارے ایما پر ختم کیا گیا ہے۔ رضی کی بیوی نے مجھے بتایا کہ قبیلے کے لوگ آپس میں چاہے ایک دوسرے کے کتنے ہی دشمن اور مخالف کیوں نہ ہوں، باہر والوں کے مقابلے میں سب ایک آواز ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ سرداری کا جھگڑا اور رانی اور چھوٹے بیٹے کی قید اور بڑے بیٹے کا سردار بننا سب حویلی کے باسیوں اور قبیلے والوں کے اپنے مسائل ہیں۔ باہر والوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی یہ بات کسی حد تک تو درست تھی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد بھی صرف رانی، چھوٹے بیٹے اور جواہرات کے خزانے کو راولپنڈی میں راجہ تریدو تک پہنچانا تھا، لیکن دوران سفر ہمیں مجبوراً اور اپنی جانیں بچانے کے لیے اتنے لوگوں کو ہلاک کرنا پڑا۔ راجہ کی غیر موجودگی میں رانگا ماٹی میں جو کھیل کھیلا گیا تھا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرے اپنے کئی ہمراہی راستے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے اور اب رانگا ماٹی میں بھی حالات کے پیش نظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں مار دھاڑ کے سمندر سے گزرنا ہوگا۔ موہن رام قبیلے کے ایک سرکردہ شخص
شخص اور معزول سردار کا مشیر تھا، اس کی باڈی لے کر قبیلے کے لوگ حویلی کے باہر آ کر احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوف تھا تو صرف ہمارے اسلحے کا، ورنہ وہ کبھی کے ہمیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا چکے ہوتے۔ رضی کی بیوی نے باہر کی سب صورتحال سنا کر مجھے کہا کہ قبیلے والے پہلے ہی اس کی رضی سے شادی کے باعث اس کے خلاف تھے اور اسے قبیلے سے خارج کر چکے تھے۔ اب حویلی میں اس کے آنے سے وہ اس کے پہلے کی نسبت بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں، اور اس نے یہاں تک سنا ہے کہ قبیلے کے کچھ شرپسند لوگ اس کے جھونپڑے کو آگ لگا کر جھونپڑے کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اسے حویلی میں ہی ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، اور جب رضی واپس آ جائے تو وہ بھی یہیں رہے اور یہ دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ ہی رانگا ماٹی سے رخصت ہوں۔ میں نے اسے زنان خانے میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ تقریباً دوپہر کے وقت ہمیں اطلاع دی گئی کہ رانی کے مشیر کو زہریلے تیروں سے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور شرپسند اس کے بیوی بچوں کو گھر میں زندہ جلا دینے کے در پہ ہیں اور اس کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔